अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात तेज़ी से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और बहनों से मुलाकात करवाने का मशरूत हुक्म दे दिया। और हैरान कुन तौर पर यह तहरीरी फैसला आने से पहले ही इमरान खान की उनकी बहन नौरीन न्याजी से मुलाकात भी करवा दी गई। इस अहम पेशरफ्त और अदालती फैसले पर हुकूमत की तरफ से बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल और काफ़ी दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसका हम अहवाल आपको बताएंगे प्रोग्राम में। लेकिन पहले अदालती कार्रवाई की बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात और ज़ाती मौलजीन तक रसाई के केस की समाअत थी। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि अगर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो उनके इलाज का खर्च कौन उठाएगा। इस पर दरख्वास्त गुजार की तरफ के वकील अजीज़ भंडारी ने जवाब दिया कि अस्पताल में इलाज का खर्च हम खुद उठाएंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि बानी PTI इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की जमानत कौन देगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई कि सियासी जमात मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। फिर इसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में और भी मरीज़ होते हैं जो कि मुतासर नहीं होने चाहिए। अस्पताल के बाहर मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस न की जाए और न ही अस्पताल के बाहर सियासत की जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी सियासत इससे मुकम्मल तौर पर अलग रहेगी। जस्टिस नईम अख्तर ने इस मौके पर हिदायत दी कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल खुफिया रखा जाए। PTI की तरफ से इस पर हामी भर ली गई। उसके बाद अदालत ने अपना फैसला जारी करते हुए इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने और उनके ख़ानदान से मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में यह हिदायत भी की है कि अगर हुकूमत को ऐसा लगे कि इस सहूलत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, इस हुक्मनामे पर हुकूमती रद्द-ए-अमल खासा दिलचस्प रहा। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने इस फैसले को मेरिट पर करार दिया और सहाफ़ी हरीम जदून से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI ने यह रिलीफ हासिल करने में देर की है, उन्हें पहले ही अदालत से रुजू करना चाहिए था। इस सारे मामले पर और नए सूबों के क़याम पर जारी बहस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान साहब, हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़दा हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब, और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें रहनुमा MQM हसन साबिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। जो बात सलीम मांडवी वाला साहब ने कही, आप लोगों ने बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी को जस्टिफाई किया, उसका दिफा किया। उनके अस्पताल न मुंतकिल करने के हवाले से भी जब टॉक शोज़ में सवाल पूछते थे तो तावीलें पेश की जाती थी। सो आज जब सुप्रीम कोर्ट से ये हुक्म आया तो आप लोगों की साख कहाँ रह गई फिर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए, बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने भी हुकूमती जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद की है, और ऑर्डर में ये कहा गया है कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी की गई तो इस ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है। देखें, यही हुकूमत का स्टांस था कि क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी की जा रही थी तो उस बेसिस पे खान साहब की जो मुलाकातें हैं उनको सस्पेंड किया गया, और वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है कि अगर ये किया गया तो ये फैसिलिटीज़ भी ले ली जाएंगी। तो हुकूमत की साख तो बिल्कुल कायम है। जहाँ तक बात ये है, जो मांडीवाला साहब ने बात की कि हम हस्पताल में मुंतकिल कर देते, तो हमने तो हस्पताल में मुंतकिल किया। जब डॉक्टर्स ने हमें कहा कि खान साहब को हस्पताल में मुंतकिल करने की ज़रूरत है तो हमने उनको हस्पताल से इलाज कराया, और जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब हस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है तो फिर उनको हस्पताल से वापस लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी यही कह रहा है कि अगर इलाज की ज़रूरत नहीं हुई, वो ठीक हुए, तो उनको वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाँ तक ये बात है, राना साहब, इतनी स्मूथली चीज़ें नहीं हुई। अस्पताल मुंतकिल हुआ, मीडिया पे खबर ब्रेक हो गई, तो उसके बाद इसकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी जारी कर दी गई थी। तो आज तो उनकी सेहत के हवाले से हर तरह के रूमर सर्कुलेट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस पर ये जो आज अदालती फैसला है, इन ग्राउंड्स पे तो आप लोगों ने कभी बात नहीं की, आपने तो जस्टिफाई किया उनको ना मुंतकिल किए जाने को। नहीं, देखें, बिल्कुल भी नहीं। हमने मुंतकिल भी किया और मीडिया को भी नहीं पता लगा। तो इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर्स ने कहा था कि उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो बग़ैर शोर शराबा किए हुए उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका चेकअप कराया, उनको वापस लिया, और मीडिया में ये बाद में ख़बर रिलीज़ हुई। तो हम तो हस्पताल उनको मुंतकिल सब चीज़ों से पहले किया, तो हमने तो इलाज उनका भरपूर तरीके से कराया, जो उनकी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा किया गया, उनके राइट्स पूरे किए गए। जब उन्होंने वॉयलेट देखे, जब और मुलाकातों पे पाबंदी जो कि आज बहाल हो गई एक तरीके से, क्योंकि उनकी बहन से उनकी आज मुलाकात भी हो गई। देखें अब इसके अंदर एक टेक्निकलिटी है, वो ये है
کہ پہلی دفعہ جو ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی اس کے اندر ڈاکٹر نے یہ تجویز کیا کہ علاج کے حصہ ہے یہ کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کریں انگزائٹی کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی بی پی کے حوالے سے. تو آبویسلی یہ پہلی دفعہ ایسی تجویز جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرف سے آئی کہ آپ یہ علاج کا حصہ بنائیں. تو اس بیسس پہ ان کا یہ اس طریقے کا علاج جو ہے وہ اگر اب عدالت سے نہ فیصلہ آتا تو شاید پھر بھی ان کی ملاقات اپنی فیملی ممبر سے عدالتی تیز کرا حکم دی نامے سے جاتی. پہلے ہی ان کی نورین نیازی صاحبہ سے آج ملاقات ہوئی ہے. رانا صاحب یہ اگر ہم ٹائم لائن کو میچ کریں, میں یوسف زئی صاحب کی طرف جاتی ہوں. اخونزادہ صاحب, آپ لوگوں نے ایک احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ صرف خان صاحب کی اسپتال شفٹ کرنے کا معاملہ یا ملاقاتوں کا نہیں ہے, بلکہ کل باقاعدہ طور پر حکومتی وفد نے بھی ملاقاتیں کی, اچکزئی صاحب سے بھی کی, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقاتیں کی. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی احتجاج کی کال واپس لیں اور معاملات بات چیت کی طرف جائیں اور ملاقاتیں بھی باقاعدہ بحال ہو جائیں خان صاحب سے؟ دیکھیں, ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنا بھی ہمارا آئینی حق ہے اور مذاکرات بھی جمہوری پروسیس کا ایک حصہ ہے, اور یہ دونوں دروازے ہمیشہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے کھلے رکھے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب جو قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں, ان کو رانا صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ 40 سال کا جو ان کا سیاسی سفر ہے وہ کس طرح ایک پرو ڈیموکریسی کے لیے ان کی جو تگدو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. تو ہمارا جو احتجاج کا پلان ہے 27 ستمبر کا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. وہ ہمارا آئینی حق ہے, وہ ہم استعمال کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ملاقاتیں بھی جاری ہے, سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے جاری ہے. ہم آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی اپوزیشن جماعتوں کو ہم اسلام آباد میں اکٹھا کریں گے, اور یہی صورتحال جس پہ ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کے سامنے رکھیں گے. اور جو میں رانا صاحب کی گفتگو میں نے سنی, مجھے افسوس ہوا اس چیز پہ کہ دیکھیں جو آج سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کا مطالبہ پچھلے 7-8 مہینوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں. جو آج سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, آپ اگر یہ اٹھا کے دیکھ لیں اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے ابھی تک, اور جتنے ہمارے پریس کانفرنسز ہوئے, جتنے اعلامیے ہم نے جاری کیے ہیں, وہ ساری آج کے سپریم کورٹ کی جو ورڈک ہے اس میں آپ کو بالکل کامنیلٹیز نظر آئے گی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز خیرات میں ملی ہے, بلکہ یہ ہمارا ایک آئینی اور لیکن مشروط تو ہے نا اخونزادہ صاحب, یہ مشروط تو ہے. یہ تو حکومت کا پوائنٹ درست ثابت ہوتا ہے کہ باہر نکل کے جو گفتگو ہوتی تھی اس سے مسئلہ تھا, اور آج عدالت نے بھی یہ گارنٹی لی ہے سلمان راجہ صاحب سے, اور انہوں نے ضمانت دی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی اسپتال کے باہر. سیاسی گفتگو اگر رانا صاحب کہ اگر حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوا ہے تو جب میاں صاحب خود جیل میں تھے یا زرداری صاحب جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, سیاسی گفتگو بھی ہوتی تھی, اور سیاسی میٹنگز بھی اندر ہوتی تھی پارٹی کے اندر. ہم نے نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا. یہ ایک نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئین کو بھی مسح کر رہے ہیں, جمہور کو بھی مسح کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی اقدار کو بھی مسح کر رہے ہیں, اور پھر بڑے ترلے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں, آرگومنٹ بھی کرتے ہیں. 2 دسمبر 2025 کو آخری ملاقات بہن کی ہوئی تھی, اور آج 9 مہینے بعد نورین نیازی صاحبہ ملی ہے عمران خان سے. میری تھوڑی بہت جو میں انفارمیشن ابھی تک کسی سے انہوں نے بات نہیں کی, ظاہر ہے ہمیں وہ اپڈیٹ کرے گی اس حوالے سے, لیکن یہ کتنا ایک تکلیف دہ پروسیس ہے جسے آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ خود اس پوزیشن پہ رکھے اپنے آپ کو کہ آپ کا بھائی جیل میں ہو. میں آپ کی بات رانا صاحب کی طرف آگے لے کر ضرور جی آپ مکمل کر لیجیے. یہی ایک آرڈیل پاکستان میں سیاستدانوں کی فیملیز اور بالخصوص فیملیز کی خواتین کی ہمیشہ سے رہی ہے, اور جو ملاقاتیں میاں صاحب کے ساتھ ہوتی تھیں اس کو کس انداز میں پریزنٹ بعد میں ان کی طرف سے کہ اس میں کیا فرق ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں, وہ آگے رانا صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. حسان صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو معاملہ ہے, بڑے بلند و بانگ دعوے تھے حکومت کے کہ ان کی ملاقاتیں ہی مسئلے کا جڑ ہیں, اور اس کے بعد امن و امان کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جب ملاقاتوں کے بعد گفتگو ہوتی ہے. کہاں رہ گیا حکومت کا وہ پوائنٹ آف ویو؟ کیسی ہینڈلنگ تھی آپ کی اتحادی حکومت کی اس معاملے کی آپ کی نظر میں؟ اور جو آج ناصر بٹ صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما اور میاں صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کو اس میں کوئی سازش نظر آ رہی ہے؟ آپ بھی بطور جو اس وقت حکومت ہے نون لیگ کی, اس کے خلاف کسی سازش کے طور پہ دیکھتے ہیں ان 2 ایونٹس کو پچھلے 2-3 دن میں جو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سے صاحبہ. میں بحیثیت ایک پولیٹیشین، ایک اسٹوڈنٹ آف پولیٹیشین اور اسٹوڈنٹ آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جیل مینول کے تحت بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی اس کو جو ٹائم لگا وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے فوکس عدالتوں سے زیادہ حکومت کے فیصلوں کے اوپر کیا ہوا تھا کہ حکومت یہ سارے کام کر کے دے دے. حکومت سے زیادہ اگر وہ سپریم کورٹ کے اوپر وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی، جب 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت میں سارے اقدامات کیے تھے، اگر اس وقت بھی فوکس کر لیتے تو شاید یہ فیصلہ 8 مہینے پہلے آ جاتا. لیکن چونکہ اس وقت بھی حکومت سے بات کرنے یا حکومت کے آگے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر یہ وزد تھے، لیکن آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو منون تسلیم کرنے کے بعد ان کو بجائے اس کے کہ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے، فیصلہ لیٹ کیوں ہوا، فیصلہ آیا کیسے یا اس کے اوپر ہوا، خان صاحب کے علاج کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس فیصلے کو عدالتی فیصلے اور ان نظیروں کے تحت ہی دیکھنا چاہیے جس میں بہت سارے قیدیوں کو بشمول، اس میں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب اور بہت سارے ایسے قیدی پورے پاکستان کے جن کو علاج معالجے کی سہولتیں جب کبھی بھی عدالتوں نے دی ہیں وہ قانون کے تحت ہی دیے. تو جب تک آپ قانون کا سہارا صحیح طور پر نہیں لیں گے، وہ آپ پھر صرف تنقیدی کر پائیں گے. بہتر ہے کہ عدالتوں پر فوکس کریں، ان سزاؤں کے اوپر بھی قلعدم ہو سکتی ہے سزائیں. تو یہ درست فورم سے آپ کی نظر میں پی ٹی آئی نے اب رجوع کیا جو اجازت ملی، یا جس طرح ہماری سیاست میں کہا جاتا ہے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہوا تو یہ حالات تبدیل ہوئے، اس سے متعلق ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کبھی بات کی جاتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے، عدالتوں کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے، تو عدالتوں سے رجوع کر لینا. عدالتوں سے جب آپ رجوع کریں گے، عدالتوں میں اپنے کیس کو پلیڈ کریں گے، عدالتوں سے ہی آپ کو ریلیف مل رہا ہے، عدالت ہی اس چیز کی آپ سے ضمانت بھی لے رہی ہے، تو بہتر. اور پراپر فورم بھی، جب دیکھیں کیس چل چکا، کیس کے اندر سزا ہو گئی، جن کیسوں میں سزا ہوئی ان کو ختم کرنے کا اختیار بھی عدالت کے پاس ہے، نہ کہ حکومت کے پاس، نہ وزیر اعظم صاحب کے پاس. وہ ان کیسز کو پلیڈ کرنے کے لیے عدالتیں تو موجود ہیں. اگر عدالتوں کو ہی نظر انداز کر دیا جائے اور صرف سیاسی طور پر بیان دیا جائے گا تو پھر ڈیلے ہی ہوگا. لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ سے بہت بڑا حکم نامے لے کر آتے تھے حسان صاحب ملاقات کے لیے، عدالتی اجازت ناموں کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، اور اچانک سے یہ ہمیں جو تبدیلی نظر آئی ہے. تو ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے آپ کی گفتگو کے بعد. میں یوسف زئی صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گی، اور ہمارا اگلا یہی سوال ہوگا کہ کیا اس میں نون لیگ کے خلاف کوئی سازش کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے جیسے سینیٹر ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. اور ہمارا ایک اور موضوع ہوگا نئے صوبوں کے قیام کی جو بحث ہے، اس میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے اس کو مکمل طور پہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے. بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج سپریم کورٹ سے عمران خان کی ملاقاتوں اور اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو حکم نامہ سامنے آیا، اس نے بالکل ایک سیاسی منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اخنزدہ حسین صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. حسان صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ درست فورم سے آپ نے اب رابطہ کیا، اور یہی رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج بات کر رہے تھے. تو اسی کی کنٹینیوٹی میں صرف حسان صاحب ہمارے دوست ہے، بھائی ہے، سیاسی طالب علم وہ بھی ہے، ہم بھی ہے. دیکھیں، عدالت کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا 3 سال کا رشتہ ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں. جب سے خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں اور کتنے عدالتوں کے ہم نے چکر کاٹے ہیں، عدالتی فورمز پہ ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، عدالتی فورمز کو لے کر ہمیں کس طرح جو ٹارچر کیا گیا بحیثیت ایک جماعت. خان صاحب کی بہنوں کی الگ کیسز، پارٹی کی قیادت کے الگ کیسز، عمران خان کے الگ کیسز، بشرا بی بی کے الگ کیسز، ان کے فیملی کے اور ممبرز کے الگ کیسز، ان سب پروسیس کے اندر. اور اسی لیے ہم نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت یہی کی تھی کہ ہمیں یہی خدشہ تھا، جو بعد میں درست ثابت ہوا، کہ انہی ترامیم سے عدلیہ کا جو ایک تصور ہے، آزادی کا تصور، اور عدلیہ کی جو جوڈیشری کی جو ایک الگ سینٹیٹی ہے، اس کو ہم نے مخص کر کے عدلیہ کو ایگزیکٹو کے ایک ذیلی ادارے کے اندر تبدیل کریا. اور اس کے سب سے ہمارے لیے یہ کیا گیا، عمران خان کو
ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا, تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا, اور یہ 3 سال یہ ضلالت میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ ہم 4-4, 5-5 یہ فوکس کی بات کر رہے, صبح سے لے کر شام تک ہم عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے, عمران خان کی بہنیں دھکے کھاتی رہی, پارٹی کی باقی قیادت دھکے کھاتی رہی, تو یہی عدالتیں تھی اور یہی ہم تھے. تو یہ کون سا ایسا دن آئے کہ ہم عدالت کا دروازہ جو ہے نا وہ ہم نے عدالت کے دروازے کے اوپر, عدالت کی ضمیر کے اوپر ہم نے جو ہے نا دستک نہیں دیے. لیکن وہ دہرہ درست ابھی جو ہوا ہے کر رہے ہیں آپ لوگ, تو پھر کیا ہوا, پھر اب کیسے ہوا ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عدالت وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کوئی صحیح فیصلہ دیا ہے تو ہم قطعاً اس کی وہ نہیں کرتے کہ مخالفت اگر کوئی اچھی چیز بھی ہو, مثبت چیز ہو, پازیٹیو چیز ہو تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں نے تو آپ کو اپنی تمہیدی کلمات میں ہی کہا کہ یہی کام عدلیہ کو اس سے پہلے اس لیے کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسی حوالے سے ہماری کیسز سپریم کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں, اور ہم عدالتوں کے ساتھ چلے میں رانا صاحب کی طرف میں یہ بات ہے خود صاحب آپ کی. رانا احسان صاحب, آپ لوگوں کو کوئی سازش کا عنصر نظر نہیں آ رہا؟ ذہن اتنی آرام سے ہمارا تسلیم نہیں کر پاتا جب چیزیں اتنی جلدی تبدیل ہو رہی ہوں. تو آپ کے خیال میں کہ کوئی معاملات پی ٹی آئی کے لیے بھی تھوڑی سپیس کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اگر صوبوں کا بھی تو معاملہ ہے اور اس میں پی ٹی آئی سے بھی تو مشاورت ضروری ہے, ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, سو باقی چیزوں میں تو سائیڈ لائن کر لیا, اب قومی مشاورت ہے تو حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اور ناصر بٹ صاحب کو سازش کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے میاں صاحب کے خلاف. دیکھیں, ناصر بٹ صاحب کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی پارٹی کا یا گورنمنٹ کا ایسا کوئی اوپینین نہیں ہے. ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی تھریٹ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ پی ٹی آئی خود انتشار کا ود ان اٹس اون باؤنڈریز شکار ہے. آپس میں لوگ دست و گریبان ہے, ایک ٹوٹی پھوٹی پارٹی ہے جس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. تو ان سے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, نہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہے. میں نے تو آپ کو کلیئرلی بتایا کہ جو ہمارا سٹانس تھا, جس بنیاد پہ ملاقاتیں خان صاحب کی سسپینڈ تھیں, اسی کو دہرایا ہے سپریم کورٹ نے. اور جہاں تک ان کے علاج کی بات ہے تو علاج حکومت کی پرائرٹی رہا ہے, اڈیالہ جیل کی پرائرٹی رہا ہے, اور ان کو ہم نے بھرپور ان کا علاج کیا ایز پر ڈاکٹر ریکمنڈیشنز. اور ابھی بھی اگر یہ کوئی تجاویز تھی تو یہ بھی امپلیمنٹ ہو جانی تھی, لیکن اگر ان کو کورٹ کی طرف سے کوئی ریلیف آئی ہے تو وی ول امپلیمنٹ اٹ, گیون کہ یہ ان کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو توڑے نہ. باقی دیکھیں, یہ جماعت جو ہے یہ اس کا اپنا پرسنل پرابلم ہے اس جماعت کا اور اس کی لیڈرشپ کا, کہ یہ اپنے حریفوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتی. حکومت یا گورنمنٹ یا اپوزیشن کی دشمنی نہیں ہوتی, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے ایٹ اے منیمل لیول کہ آپ ملکی مفاد میں مل کے چلیں. وہ یہ ان کے لیے بھی یہ کیپیسیٹیٹڈ نہیں ہے, انکیپیسیٹیٹڈ ہیں کہ یہ بیسکس بھی کر سکیں. تو ان سے تھریٹس تو دور کی بات, یہ جماعت خود اپنے وزن کے تحت جو ہے دبتی آ رہی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے کوئی تبدیلی اس چیز میں آئے گی. چلے پھر ہم نئے صوبوں کے قیام کی بات حسان صاحب آپ کی طرف لے کر آئیں گے. پیپلز پارٹی کے موقف پر ہم بعد میں اس لیے آئیں گے کیونکہ بڑا واضح موقف ہے. کل سعید غنی صاحب نے جو گفتگو کی, آج شرجیل میمن صاحب نے اس کو دہرایا اور کہا یہی پیپلز پارٹی کا موقف ہے, یعنی صاف انکار کہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بن سکتا. لیکن نون لیگ کا بطور ایم کیو ایم, جس طرح آپ آبزرو کر رہے ہیں, بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اس معاملے کو, سو نون لیگ کا کیا موقف آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ لوگ تو لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں. خود رانا صاحب بھی ایک فورم پر ابھی موجود تھے, حکومتی وزراء بھی تھے, اور ایک بڑا محتاط رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کھل کر پوزیشن نہیں لی جا رہی ہے, لیکن نون لیگ کی پوزیشن واضح نہیں ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ لوگ بھی نئے صوبوں کا قیام چاہتے ہیں یا نون لیگ بھی رکاوٹ بن سکتی ہے اس میں؟ افسا صاحبہ دیکھیے, ایم کیو ایم تو 2016 سے یہ اسٹرگل کر رہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم رائز ہو جائے, اور اسی کے تحت ہم نے 2024 میں ہم نے حکومت کو جوائن کیا, اور 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کیا, وہ تھا کہ آرٹیکل 140A کو تشریح کر کے اس کے آئین کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے. یہ 2 سال ہو گئے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے, 2 سے زیادہ سال ہو گئے, اور ہم گزارش کرتے رہے حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ کر کہ اس کو آئین کا حصہ بنا لیجئے. 26ویں ترمیم میں جب پیپلز پارٹی نے انکار کیا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے ہم سے یہ فرمایا, اور انہوں نے اس بات کا اندیا بھی دیا کہ 27ویں ترمیم میں ضرور اس کو شامل کیا جائے گا. لیکن 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے انکار کیا.
اسی دوران میں پی ایم ایل این نے اپنی پنجاب صوبے کی حکومت میں یہ بل پاس کر کے نیشنل اسمبلی کو ریکمینڈ کیا کہ یہ لوکل باڈی 140A کو جو ہے وہ تشریح کر کے اس میں شامل کر دیا. نون لیگ تو اس کے اوپر کام کر رہی تھی, اپنے حساب سے کر رہے تھے, پروونشل اسمبلی میں بھی کر رہے تھے, لیکن اس کو آج تک امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور بہت ساری جماعتیں, پی ٹی آئی نے بھی اس کے اندر ساتھ دیا ہے. میں آپ کو گزارش کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا میں حصہ ہوں اور میرے سامنے چونکہ یہ ساری چیزیں آئی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم میں, تو پی ٹی آئی بھی اس سے انکاری نہیں تھی کہ لوکل باڈی سسٹم کا جو قانون ہے وہ آئین کے اندر درج کر دیا ہے. نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں میں یہ اس کی فیور میں سوائے پیپلز پارٹی کے. آج پیپلز پارٹی جب صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات سامنے آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں لوکل باڈی کو مضبوط کر دے. اس سے پہلے تو نہیں کر رہے تھے, اس سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے اندر تو لوکل باڈی سسٹم موجود ہے اور لوکل باڈی ہمارے یہاں تو میئر کا الیکشن ہو جاتا ہے, ہمارے تو پورے سندھ کے اندر میئر موجود ہے. لیکن ایک ناکارہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے سے صرف حل نہیں نکلے گا. گراس روٹ لیول پر جب تک ڈیوالو نہیں کرتی, صوبے بن بھی جائیں افسر صاحبہ, اگر صوبے بن بھی جائیں, یہ 32 یونٹ بھی بن جائیں, اس کے باوجود آپ کو لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی تشریح کرنا ضروری ہے. آپ کو نیچے میئر کے پاس, اس کے ٹاؤن کے پاس وہ سسٹم رائج کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ نئے 32 وزیر اعلیٰ بنا دیں گے تو اس کے پاس پھر بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سڑکیں اور گلی کے نالوں کی صفائی کراتا پھرے, اس کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. لیکن حسان صاحب یہ جو ایک موجودہ طریقہ کار ہے اس کے تحت کیسے, موجودہ طریقہ کار جو آئین کے اندر ہے اس کے تحت تو نہیں ہو سکتا, تو 28ویں ترمیم میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا تاکہ پیپلز پارٹی بھی رکاوٹ نہ رہے, یا آپ سمجھتے ہیں حسان صاحب؟ دیکھیے پنجاب اور کے پی میں تو یہ ریزولوشن پاس ہوا فردر پروونسز کے لیے. بلوچستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کے اندر سینس بیٹر سینس ہے باقی لوگوں کی بنسبت, وہ بھی انشاءاللہ اس کو ضرور پاس کریں گے. یہاں تو صرف اب ڈیبیٹ سندھ کی رہ جاتی ہے کہ جہاں سندھ کے لوگ یا وہ جو جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں وہ تیار ہیں. آپ ان کا سروے کرا کے دیکھیے کہ سندھ کے اندر جو ہمارے سندھی بھائی ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, جو ان کے ظلم و ستم کے شکار ہیں, ان سے پوچھیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا چاہیے. آج بھی میری کئی ہمارے دوستوں سے جو سندھی اسپیکنگ دوست ہیں ہماری, ان سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی, بات ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی کا ایشو ہے, یہ پورے سندھ کا ایشو نہیں ہے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب, آپ سے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو واضح کر رہی ہے اپنا پوزیشن, اور آج شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو اس موضوع پہ بات کرنے سے بھی روکا ہوا ہے. کیا وجہ ہے نون لیگ کھل کر نہیں بتاتی کہ صاف انکار ہے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبوں کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ممکن ہے کہ اس پہ اگر کنسنسس بلڈ ہوتا ہے تو یہ کر لیا جائے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ابھی تو یہ ایک میڈیا کے اوپر ڈبیٹ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن ابھی فارملی حکومتی لیول کے اوپر اس کے اوپر کوئی موومنٹ نہیں ہے. ابھی تو اس کے اوپر ہمارا, اگر آپ آفیشیل سٹانس پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ہے, تو وہ تو بڑا کلیئر ہے. پنجاب حکومت نے ابھی 12 ارب ایشو کیے ہیں ای سی پی کو کہ وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر آگے موومنٹ کرے. اسی طرح اسلام آباد میں حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, تو وی آر موونگ ٹورڈز لوکل باڈیز. لیکن جب کوئی ایسا کوئی یہ فارملی یہ کوئی ڈبیٹ کھلی جو کہ ابھی تک نہیں کھلی, تو تب اس کے اوپر ہم اپنا موقف ضرور دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن جو ہے, ورٹیکل ڈیولوشن وہ ضروری ہے, اور یہ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. تھرڈ ٹیئر حکومت کا ہونا, اس کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ایک تگڑا تھرڈ ٹیئر ہونا, آٹونومس اور کنٹینیوس ہونا لازم ہے. اس کے بغیر کوئی بھی سروس ڈیلیوری کہیں بھی نہیں ہو سکتی, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں مور آف دا سیم. اگر آپ کہیں کہ اسی نظام میں جہاں اسٹرکچرل فلاز موجود ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ جو صوبہ ہے وہ اکانومی, کامرس یا انڈسٹری کا اونر نہیں ہے, وہ چیزیں وفاق کے اندر سینٹرلائزڈ ہیں, لیکن صوبے جو ہیں وہ اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ کے کمشنر سے پوچھیں یا کمشنر سے پوچھیں یا چیف سیکرٹری سے پوچھیں کہ اس کے علاقے کی جی ڈی پی کیا ہے, تو اس کو نہیں پتہ ہوگا. تو یہ میجرز جو ہیں یہ سبجیکٹس ڈیوالو نہیں ہوئے, یہ سبجیکٹس ڈیوالو ہونے چاہیے. معاشی جو ہیں اور صوبوں کو یا شہروں کو اکنامک ایجنٹس ہونا چاہیے. نتیجہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا رانا صاحب,
جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں معاملات تھے تو آپ لوگوں نے لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروائے, ان کو آپ نے التوا کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک جیسا رویہ رہا, اس کا نتیجہ ہے کہ آج اس سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب حل نہیں ہے, اس پہ کو بھی انفلوئنس کریں گی حکومت. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اب اگر سندھ میں بھی لوکل باڈیز کا نظام ہے تو وہ کوئی روبسٹ نہیں ہے, وہ اٹ از اسٹل ڈپینڈنٹ آن دا پروونشل اسمبلی یا پروونشل گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو کوئی بھی نظام ایسا لوکل باڈیز کا نہیں متعارف کرایا جماعتوں نے جس کو آپ کہیں کہ بڑا روبسٹ ہے یا پرفیکٹ نظام ہے یا نیئر ٹو پرفیکٹ ہے. اگر پرفیکٹ نہیں بھی ہے تو یہ تو دس از اے فیکٹ, لیکن ہم وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. پنجاب بھی لوکل باڈیز کی طرف بڑھ رہا ہے اور سینٹر بھی لوکل باڈیز کی طرف بڑھ رہا ہے. بہرحال یہ ڈبیٹ اگر کہیں فارملائز ہوئی تو ہماری پارٹی اس پہ ضرور لوکل باڈیز کے لیے فنڈز جاری ہوتے ہیں. رانا صاحب, عوام تو یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں, اگر اور کوئی کرے نہ کرے. تو اخنزادہ صاحب کی طرف جاتی ہوں آپ کی یہ بات لے کر. اخنزادہ صاحب, آپ لوگوں کے خیال میں پی ٹی آئی تو ایک یہ باتیں خود بھی یہ آئیڈیا فلوٹ کرتی رہی کہ زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, لیکن یہ آپ کی جو تحریک ہے جس کے آپ ترجمان بھی ہیں, اس کا نام بھی تحفظ آئین پاکستان ہے. تو جو ذمہ داری آپ لوگوں نے آئین پاکستان کے تحفظ کی لی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئینی مطالبہ ہے موجودہ آئین کے تحت, یا اگر اس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی قابل قبول ہونا چاہیے سب کے لیے؟ دیکھیے افسا, میں یہاں سے شروع کروں گا. میرے بھائی حسان نے بات کی صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی قرارداد کی. ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں گا کہ وہ قرارداد جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش ہوئی تھی تو اس وقت اسمبلی کا کورم بھی اتنی موجود نہیں تھی جس کو آپ ایک متفقہ قرارداد کہہ سکتے ہیں. وہ ہمارے ممبران ہیں جو ہزارہ کے ہیں, ان کی طرف سے پیش ہوئی تھی, اور جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس قرارداد کے لیے وہ اس کے معیار پہ بھی پوری نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ دونوں میرے بھائی بیٹے ہیں. مجھے ہنسی بھی کبھی کبھار آتی ہے کہ ہے اتحادی لیکن بات ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. اب سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تو اتحادی, فیڈرل میں اتحادی بیٹے ہیں, سندھ میں ایک دوسرے کے. ابھی جو کشمیر کے الیکشن کے اندر جو کچھ ایک دوسرے کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو کہا, اب اس کو بھی نیو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اس موضوع کے اوپر کیٹیگری کے لیے موقف یہ ہے کہ اس وقت جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, جس کو ان کے وزیر داخلہ نے خود کولیپس شدہ سسٹم ڈکلیئر کیا ہے, اس کولیپس شدہ سسٹم کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی اس حساسیت کے ساتھ چھیڑخانی کرے. اور وہ موضوعات جس پہ بلوچستان تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں, انہوں نے بات کی کہ سندھ کے بھائی, آپ کون سی سندھوں کی بات کر رہے ہیں؟ سندھ یونائٹڈ پارٹی ہمارے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہے. سندھ کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جی ڈی اے ہے, وہ اس کے اوپر بڑا اپنا ایک واضح موقف رکھتے ہیں. اس طرح بلوچستان کی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اپنا کنسرنز رکھتے ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر بھی اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آلریڈی انہوں نے جو آئین کا حلیہ بگاڑا ہے وہ ہم ٹھیک کریں تو وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوگی. تو اس چیز سے یہ باز رہے. ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے, نہ مورلی ان کو یہ اختیار ہے, نہ آئینی طور پر ان کے اختیار ہے, نہ قانونی طور پر ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی پاکستان کو ایک قیاس اور انارکی کی طرف دھکیلنا ہے جو آلریڈی ہم جو بحرانوں کا شکار ہے, تو پھر تو بسم اللہ کرے. پاکستان کے ہر کوچے گلی میں اگر آپ لوگ خانہ جنگی چاہتے ہیں, یہ کوئی اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح آپ اس کو بیٹھ کر کچھ فیصلہ ساز کمرے کے اندر بیٹھ کر اس دن. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک بات بتا رہا ہوں, یہ موضوع ہم نے جب آپ نے اپنے اس میں تمہیدی کلمات میں کہا بھی, جب اپوزیشن چیمبر میں حکومتی وزراء آئے تھے تو اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے. ہم نے ان کے سامنے بھی یہ مدعا رکھا تھا کہ اس طرح جو باز گشت اور اس کو بھی کچھ اس طرح کوئی کنکریٹ ان کے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہ آپ کے ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے, اصولی موقف ہمارا یہ ہے کہ عوام کی تائید سے جو اسمبلی وجود میں آئے گی, جو یہ ابھی تو ایک دوسرے کو فارم 47 کی جو ہے نا پیداوار قرار دے رہے ہیں نا, ایک دوسرے کو لن تن کر رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسمبلی عوام کی حاکمیت کا ایجنڈا لے کے آئے گی اور عوام کی تائید
سے آئے گی فارم 45 کے بنیاد پر ایک جنون الیکشن کے ذریعے, تو اس میں ہم نے تحریک تحفظ پاکستان نے ایک گنجائش چھوڑی ہے کہ اس میں پھر مکالمے کا آغاز ہو. ڈیبیٹ کرے, جمہوری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ مکالمہ ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اگر سارے سٹیک ہولڈرز, لیکن کو بڑا اصولی اختلاف خنزادہ صاحب ہمیں اس میں آپ لوگوں کا ابھی تک نظر نہیں آتا اس بیسک آئیڈیا کے حوالے سے. احسان صاحب آپ کے کامنٹس پہ میں کلوز کروں گی کیونکہ آپ سب سے زیادہ باخبر ایم کیو ایم ہی ہمیں نظر آتی ہے اس موضوع پہ. تو اب جو رانا صاحب نے بات کی کہ نون لیگ یہ, اور یہ ان کا کنسسٹنٹ موقف ہے نون لیگ کا, کہ ابھی تک کابینہ کے سامنے یا کسی پارلیمان وغیرہ کے سامنے بات ڈسکس نہیں ہوئی, بحث کی حد تک ہے, تو وہ تو اتنا سنجیدہ اس کے اوپر رسپانس نہیں دے رہے ہیں. سو یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہر صورت ہو کر ہی رہے گا, تو ہمارے کچھ صحافی کولیگز بھی یہ بات کر رہے ہیں جو اہم بریفنگز لے کر آئے, تو یہ پھر کیسے ہو کر رہے گا اگر نون لیگ بھی نہیں مان رہی اور پیپلز پارٹی بھی نہیں مانتی؟ تو افسر صاحبہ, میں دونوں میرے بھائی دونوں سے میں عرض کروں گا کہ محسن نقوی صاحب نے اس بات کو شروع کیا, ہم تو تائید کر رہے ہیں نا اس چیز کی, ہم تو تائید میں لگے ہوئے ہیں, ہماری بات تو نہیں سنی. ایم کیو ایم تو 2016 سے بھی پہلے سے ہی بات کر رہی ہے پروونسز کے بارے میں, لیکن ہماری بات پر تو نہیں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی. ڈیبیٹ تو سٹارٹ ہوئی ہے محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے, ان کی جو انہوں نے ریویل کی جب بات, تو پھر سٹارٹ ہوئی ہے. تو پورے پاکستان میں ہر میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب پر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی. پھر اس کے اوپر رسپانس میں اور بہت سارے جو ہے وہ کیبنٹ منسٹرز نے بھی بات کی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بات نہیں ہو رہی ہے, ریکارڈ پر نہیں آ رہی, وہ الگ بات ہے. تو رانا صاحب سے بہت احترام کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اور اخنزادہ صاحب سے بھی, میں بھائی ہمارے, ان سے بھی میں بہت احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کل کی تو بات ہے, کل کی تو بات ہے کہ کل کی بات بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان ٹی وی کے اوپر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ تو نیشنل ٹی وی کی ہے, وہ تو پی ٹی وی کا حصہ ہے. اس ٹی وی کے اوپر تارڑ صاحب کی مرضی کے بغیر چل رہا ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے, وہ تو پورے دن ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو اس میں, یہ آپ کی بات اٹ سیلف ڈیبیٹیبل ہے احسان صاحب, لیکن اس بات پہ ہی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں آرگینکلی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, کتنی خالص ہوتی ہیں اور کتنی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. احسان صابر صاحب, اخنزادہ حسین, یوسف زئی صاحب, رانا احسان, افضل خان صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.